बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी की जानिब से ये प्रोग्राम दर्द व दवा में खुश आमदीद। आज हम ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारे मुआशरे में बड़ा आम है, ऐसे लोग कहते हैं, और वो है डिप्रेशन की बीमारी जिसके साथ दर्द भी हो। दर्द भी एक आम शिकायत है और डिप्रेशन या मायूसी भी एक आम शिकायत है। अगर ये दो बातें अगर किसी मरीज़ में हो, अगर ये दोनों शिकायतें हो, तो एक दूसरे से इसका क्या ताल्लुक़ है? अगर दर्द हो तो उससे डिप्रेशन को क्या होता है? अगर डिप्रेशन हो तो उसमें दर्द को क्या होता है? अगर दर्द बहुत अरसे तक रहा हो तो उससे और क्या शिकायतें होती है जो मरीज़ को मुतासिर करती हैं? अब आम तौर पर जो है, अगर कोई मसला हो या कोई शिकायत हो या कोई ऐसी बात बनी हो तो हम सब मायूस हो जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त में हम ठीक हो जाते हैं, बात आगे बढ़ती है। अगर किसी को थोड़ा सा कहीं दर्द हो कुछ दिनों के लिए तो ज़रूर मुतासिर होता है, उसके बाद जो है ठीक हो जाता है, बात आगे बढ़ती है। मसला तब आता है कि जब ये दोनों शिकायतें या इसमें से एक शिकायत इतनी हो कि वो ठीक ही ना हो रही हो और उसके बाद बहुत सारी और बातें साथ आती है, और जिसमें एक है डिप्रेशन, या डिप्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसमें फिर कभी कभार दर्द की शिकायत आती है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची के दो माहिर नफ्सियात हैं, साइकेट्रिस्ट प्रोफेसर इकबाल अफरीदी, जो प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर पर हैं, और हमारे साथ है डॉक्टर नईम सिद्दीकी, जो कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकेट्री यूनिट सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांटेशन, जो SIUT के नाम से हम जानते हैं, उसमें है। डॉक्टर अफरीदी, डॉक्टर सिद्दीकी, आपका खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। बहुत ही शुक्रिया कि आप आज आए हैं और हमारे नाज़रीन के साथ इस गुफ्तगू में शरीक हुए हैं। डॉक्टर अफरीदी, मैं आपसे ये पहले पूछना चाहूँगा कि डिप्रेशन के क्या अलामात होते हैं? हम डिप्रेस तो होते हैं, लेकिन जब हम किसी को कहते हैं कि डिप्रेशन है तो उसके क्या अलामात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे जज्बात में उतार चढ़ाव होता है। कोई हमारी तारीफ़ कर देता है तो खुश हो जाते हैं, कोई हमें दुख दे देता है या डांट देता है तो उदास होते हैं। ये डिप्रेशन तो कहलाएगा, लेकिन ये बीमारी के ज़िम्रे में नहीं आएगा। बीमारी के ज़िम्रे के लिए ज़रूरी है कि बंदा मुसलसल कम से कम 2 हफ्ते तक उदास हो, उसके साथ साथ उसकी जो है दिलचस्पियां कम हो जाएं और जिस्मानी क़ुव्वत कम हो, यानी एनर्जी की कमी महसूस करे, बाकायदा ऐसा लगे, और उसके साथ साथ जिसमें नींद और भूख में तब्दीली आ जाए, जिसकी वजह से उसकी कारकर्दगी मुतासिर हो, तो हम इसको बीमारी के यानी डिप्रेसिव डिसऑर्डर के यानी बीमारी के ज़िम्रे में लाते हैं। और ये बहुत आम सी बीमारी है। जिस तरह से कोई दर्द से मुस्तस्ना नहीं, इसी तरह कोई डिप्रेशन से मुस्तस्ना नहीं, और ये मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। पहले तो लोग इन बीमारियों से उसको दवा समझते थे, अब लोग इलाज के लिए आते हैं, और इसका बहुत अच्छा इलाज है। जिस तरह से गाड़ी की ट्यूनिंग हो जाती है, इस तरह से हमारी डिप्रेशन का जब इलाज करते हैं तो उसकी पिकअप अच्छी हो जाती है, उसकी यादाश्त भी अच्छी हो जाती है, उसकी जिस्मानी अलामात दर्द भी भाग जाते हैं, और उसकी कारकर्दगी भी अच्छी हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा मिसाल दिया है कार की ट्यूनिंग, और जिस तरह से आपने बताया कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे हमें यानी डरना चाहिए, मुतासिर होना चाहिए, लेकिन उसका मुकाबला करना चाहिए और उसके साथ जो भी यानी इलाज करना है वो करना चाहिए। डॉक्टर सिद्दीकी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डिप्रेशन की बीमारी जो मुआशरे में कितनी है, यानी कराची के मुआशरे में या पाकिस्तान के मुआशरे में कितनी है? वो हम कहते हैं कि बहुत है, लेकिन आपके अंदाज़े में कितनी होगी, या आपने कोई रिसर्च की होगी या कोई रिसर्च है? जी बिल्कुल। देखिए, डिप्रेशन जो जैसे डॉक्टर साहब ने जो बीमारी के ज़मरे की हम बात कर रहे हैं, एक तो हालात की वजह से लोग परेशान हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बदकिस्मती से
پورے پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں ڈپریشن سب سے زیادہ کامن پائی جاتی ہے، اور ریسرچ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اگر دونوں جو ہیں خواتین اور مرد دونوں کو کمبائن کر لیں تو تقریباً 33-34% کے قریب، یعنی 1/3 پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ضروری ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان میں یہ بیماری کافی زیادہ مردوں کے مقابلے میں ہوتی ہے، لیکن مرد اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے۔ اب اگر یہ جو ریسرچ والی فائنڈنگز ہیں، یہ ظاہر ہے کہ فوراً ساتھ ساتھ کچھ پرانی ہوتی ہیں، کچھ نئی ہوتی ہیں، ان سب کو کمبائن کیا جائے تو جو حالات جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے میں 5-10 سال میں جتنی زبردست تبدیلیاں نیگیٹو قسم کی آئی ہیں، جو حالات خاص طور سے کراچی میں یا WFP میں ہیں، اس کا جو لوگوں پہ امپیکٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد یہی ہم توقع کرتے ہیں کہ اس سٹریس کی وجہ سے غالباً جو فگر میں دے رہا ہوں، یا بات لوگ 40% یا بعض لوگ اس سے بھی زیادہ کی کر رہے ہیں، لیکن جو پہلے سے ایگزسٹنگ سٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ کم از کم تو ہر یہ کہہ لیجئے کہ 3 میں سے 1 آدمی جو ہے یا ایک فرد کو ڈپریشن ہے، تو یہ اتنی کامن بیماری ہے۔ 1/3 یعنی 1/3 تو بہت ہی یعنی بڑا حصہ کہیں، اگر پاکستان کی آبادی 180 ملین ہے تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ تقریباً 60 ملین جو اس سے متاثر ہے۔ ڈاکٹر آفریدی، اس میں ایسے کتنے مریض ہیں کہ جو سائیکیٹرسٹ یا کوئی یعنی صحیح ڈاکٹر کا علاج لیتے، اور کتنے ہیں کہ جو نہیں لیتے، اور کتنے ہیں جو اور کہیں جاتے ہیں اس خیال کے لیے؟ جو عالمی سطح پہ جو تحقیق ہوئی اس میں دیکھا گیا ہے کہ نفسیاتی مریض جنرلی 30% لوگ جو ہے وہ علاج کرنے پہ راغب ہی نہیں ہوتے، اور پاکستان، بنگلہ دیش جو ڈیولپنگ کنٹری یا ترقی پذیر ممالک ہیں، ان میں 90% افراد جو ہے وہ علاج سے محروم ہیں۔ 90%؟ اور اس کی وجہ خاص طور پر یہ ہے کہ ایک تو وہاں ہمارے خواندگی کی شرح کم ہے، تو لوگ جو ہے جن بوتوں اور ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اچھا خاصا ٹائم، پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی تکلیف دہ صورتحال سے بھی 2-4 ہونا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہوں گا کہ ذہنی جو علاج کی سہولیات بھی اتنے نہیں ہیں۔ اب آپ پاکستان میں تقریباً 500 افراد جو ہیں وہ ماہر نفسیات ہیں، جس کو ماہر طب نفسیات ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، جو کہ اتنی بڑی آبادی ہمارے ملک کی 18 کروڑ کی آبادی کے لیے بہت ہی ناکافی ہیں، اور وہ سہولیات بھی اگر ہیں تو وہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ شہروں تک محدود ہیں۔ دیہاتوں میں ہمارا تقریباً 65% افراد جو ہے دیہات میں رہتے ہیں، وہاں تو یہ سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری میں ایک سلسلہ شروع کیا ہے، کرنے والے تقریباً کمپلیٹ ہو چکا، کہ ہم ٹیلی سائیکیٹری کے ذریعے سے جہاں یہ سہولیات نہیں ہیں، جیسے بدین ہو گیا یا ہم چمن ہو گیا یا پھر کندھار ہو گیا، اس سے ہم لنک کریں گے اس کو کہ ان کے علاج بھی ہو سکے۔ تو جنرلی میں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی دوسری ایک رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے تو لوگوں کو اپنی جذبات کا اظہار کرنا نہیں آتا کہ مجھے کیا ہے، تو وہ جسمانی انداز میں کہتے ہیں کہ مجھے سر درد ہے، کمر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، تو وہ اس جو جذباتی جو تکالیف ہیں اس کا اظہار جسمانی علامات کی شکل میں کرتا ہے، یعنی جس کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے ان جو the sorrows that not went in tears make other organ weep، تو اپنی جو اپنی اظہار اپنے آنسوؤں سے نہیں کرتا، جسم کے دوسرے اعضاء کو رلا دیتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں پیٹ کا درد، کمر کا درد، گردن کا درد، سر درد اس طریقے سے وہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس، معدے کے ڈاکٹر کے پاس، یا پھر دوسری ڈاکٹر کے پاس۔ ابھی بات ہوئی جو ڈپریشن کی یا جو مایوسی کی، دوسری طرف جو ہے درد کی شکایت ہے۔ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جسے درد جو ہے وہ بہت عرصے تک رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کرونک پین، اس میں یعنی پھر اور بھی علامات آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نعیم، اگر کسی یعنی بہت عرصے تک کسی قسم کا درد ہو یا سر کا درد ہو یا جو بھی ہو، اس میں یعنی ڈپریشن کہتے ہیں زیادہ پایا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ درد اور اس کا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے ڈپریشن اور درد کا۔
اس میں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ یا تو اینکشس ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بیزاری کی کیفیت ہوتی ہے اس میں، اور دوسری طرف وہ ڈپریس ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے. تو ایک تو نارمل ریئیکشن ہوتا ہے کہ کسی کو جی. اگر درد اس کا بہتر نہیں ہو رہا کسی وجہ سے تو اس کی وجہ سے اس کے جذبات پہ اثر پڑتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ جب جذبات پہ اثر پڑتا ہے تو سوچ پہ بھی ایک اثر پڑتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر میرے ساتھ کوئی بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہو رہا ہو، یا سیریس مسئلے کے ساتھ یہ کہ اس ڈسیبلٹی کے ساتھ جو درد بھی مجھے ہو رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کہیں یہ بہت کوئی خطرناک مرض نہ ہو، یا میں کس طرح سے اپنی زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے عہدہ برا ہو سکوں گا، آگے میں کس طرح سے زندگی گزاروں گا، جو میں نے اپنے بچے پالنے ہیں، جو میں نے اپنا کیریئر کرنا ہے، مجھے اپنے اسٹڈیز کمپلیٹ کرنی ہیں، وہ میرا فیوچر مجھے نظر آتا ہے کہ اس درد کی وجہ سے رک گیا ہے. دوسرا ایک اور جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب لوگ ڈپریس یا اینکشس ہوتے ہیں تو ان کا جو ایک پرسیپشن ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، کہ جو درد کی شدت ہے وہ جب لوگ اینکشس ہوتے ہیں، جب لوگ ڈپریس ہوتے ہیں تو اس شدت میں، یہ ریسرچ میں دیکھا گیا ہے، تحقیق میں دیکھا گیا ہے، ان کو وہ شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے. اچھا، تیسری جو وجہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی بھی وجوہات ہوتی ہیں جو درد کو بھی لے کے آتی ہیں جسم میں ایک سمٹم کے طور پہ، ایک علامت کے طور پہ، اور ڈپریشن کو بھی لے کے آتی ہیں. تو وہ ایک کمبائن وجہ ہوتی ہے جو ہمارے جسمانی جو کیمیکل تبدیلیاں ہمارے جسم میں ہوتی ہیں، وہ ایک تیسری وجہ اور جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور پھر اسی طرح سے یہ دیکھا گیا ہے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ بھی رہے تھے، کہ بہت سی دفعہ جو ڈپریشن ہے وہ درد کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو 4 ڈفرینٹ وجوہات بتائیں کہ کیوں ان کا ایک رشتہ بہت زیادہ کامن ہے اور کیوں برقرار رہتا ہے. یہ بہت ہی اہم بات ابھی ڈاکٹر نعیم نے بتائی اور ڈاکٹر اقبال نے بتائی کہ یعنی اتنا درد ہو تو اس سے یعنی ڈپریشن بھی بڑھ جاتا ہے مختلف وجہوں سے. تو ڈاکٹر افریدی، اب یہ بات جیسے آپ نے بتائی کہ ڈپریشن سے درد ہوتا ہے اور درد سے ڈپریشن ہوتا ہے، اور درد سے ڈپریشن بڑھتا ہے اگر ہے تو، اور ڈپریشن سے درد بڑھتا ہے. اور آپ نے ایک اور بڑی دلچسپ بات بتائی کہ ایک جو وجہ ہے وہ یہ کہ کچھ جسم کے وہ کیمیکلز بھی. تو ڈاکٹر افریدی، یہ کیا ہے، یہ سسٹم کیا ہے کہ جسم میں کیا سسٹم آلٹر ہوتی ہے؟ جی ہاں، اس سلسلے میں پہلے ایک اسٹڈی بتاؤں گا. یہ جو ڈاکٹر ڈائمنڈ ہے جو کہ نیشنل ہیڈ ایک فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اس نے یہ کہا کہ میرے پاس جو مریض آتے ہیں سر درد کی شکایت کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ 40% کو ڈپریشن کہیں نہ کہیں سے وہ کرائٹیریا فلفل کر رہے تھے. اور یہ کہا گیا کہ جو درد کے ساتھ، سر درد کے ساتھ جو بندے آئیں، ان کو ہمیں چاہیے کہ یہ پہلو ہم نہ بھولیں کہ وہ ڈپریشن میں مبتلا ہیں یا نہیں، کیونکہ آگے چل کر اس سے خطرناک صورتحال سوسائڈ کی شکل میں ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیوں ہے، ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اس میں جو خاص رطوبتیں ہیں جس میں سیروٹونین اور نور ایپینفرین ہے، اس کا لنک جو ہے ڈپریشن سے بھی ہے اور اداسی سے بھی ہے. دوسری بات، جو ہمارے دماغ کے اندر جو سسٹم ہے، جو لمبک سسٹم اور ہائپوتھیلمس ہے، جہاں سے یہ سگنل گزرتی ہیں، یہ بھی یہ راستہ شیئر کرتے ہیں، اسی راستے سے گزرتے ہیں. درد اور ڈپریشن ایک راستہ اس سے گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اسٹیمولیشن ہو جاتی ہے، اور یہ سیروٹونین اور نورپینفرین کا جو لنک ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ڈپریشن اور کیا کہتے ہیں درد کی علامت کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. یہ صرف سر کی درد تک محدود نہیں ہے، باقی جسم کے درد جو ہے اس سے بھی اس کا لنک ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ اس پہ ایک اچھی ایک آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ٹوٹیلٹی از آؤٹ. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز جو ہے جس یہ رطوبت جو ہے اس سے لنک ہے. کئی کام ہیں ایک ہی رطوبت کے. ایک رطوبت اگر کم ہو جائے، مثلا میں پھر وہی گاڑی والی مثال دوں گا، اگر گاڑی کا آئل کم ہو جائے تو اس کے جو ہیں بمپر بھی ہلیں گے، اس کی دھواں بھی نکلے گا سلینسر سے، اس کی انجن کی پرفارمنس بھی خراب ہوگی، اس کا شور بھی آئے گا. لنک ہیں یہ سارے ایک دوسرے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ جو رطوبتوں کا اور دماغ کے خاص حصے ہیں اس سے یہ لنک ہے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارا بلیف سسٹم بھی ہوتا ہے.
ہمارا اس پہ بھی بڑا کام ہوا ہے کہ بعض اوقات ہمارا جیسے ایک نیا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، اس نے پڑھ لیا کہ ادھر کچھ ہوا تو اس کا یہ ہوگا، تو ہمارا جو بلیف سسٹم ہمارے ہاں بتاتے ہیں، مثال کے طور پر اس کی ہمارے ہاں لوگوں کو یہ اندازہ نہیں کہ جو کمر کا درد ہے وہ پیر میں درد کی شکل اختیار کر سکتا ہے، ریفرڈ پین، یا دل کا درد جو ہے وہ ہاتھ کی طرف اس کا اظہار ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے بلیف سسٹم بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ یہ کچھ لوگوں کے اندر ٹالرنس زیادہ ہوتی ہے، کچھ اس کو بہت سیریس لے لیتے ہیں. ایموشن کا جب کمپوننٹ مل جاتا ہے جذبات کا تو وہ پھر ایگزیجریٹڈ ہو جاتا ہے. یہ بڑی اہم بات بتائی آپ نے ڈاکٹر افریدی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہے یا درد ہے، اب یہ دونوں باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہم وہ اسٹیتھوسکوپ لگا دیں یا تھرمامیٹر لگا دیں تو اس کو ناپنا بڑا مشکل ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ مریض جو ہے سفر نہیں کر رہا ہے، وہ متاثر نہیں ہو رہا ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے شکایت کرتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو سیریسلی لے شروع میں، جانے کہ کس وجہ سے ہے، اور اس کے لیے پھر تاکہ ہم آگے بڑھیں. ڈاکٹر نعیم، اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے جس کو کسی بھی قسم کا یعنی کرونک پین جو ہم کہتے ہیں ہو، مثال کے طور پہ چلے سر درد، یعنی مائیگرین جس کی یعنی آتے سر درد کی جو باتیں کچھ پہلی جو ٹاکس میں ہوئی ہے، کسی کو سر درد ہے اور کسی کو ڈپریشن بھی ہو گیا ہے، تو اب آپ ایسے مریض کو کس طرح سے اپروچ کریں گے، کیا کریں گے تاکہ ایک طرح سے صحیح جائزہ ہو اور صحیح علاج؟ تو پہلا قدم کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیے، پہلا قدم تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح اس کی تشخیص کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈپریشن کے ڈائگنوسس کے لیے بھی ہمارے پاس خاص علامات ہوتی ہیں جو خاص وقت کے لیے ہوتی ہیں. یہ صرف ایک یہ کہہ دینا کہ کیونکہ درد ہے تو ڈپریس ہو گئے، یہ نہیں ہوتا. تو پہلے ہم اس کو ایک انڈیپینڈنٹ طور پہ اسیس کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم درد کو اپنی جگہ پہ پوری طرح اسیس کرتے ہیں. اس کی اگر ایک کامن سینس میں مثال دیں کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ایک ہے، تو اگر کسی آدمی کو فرض کریں کہ ٹانگ اس کی ٹوٹ جائے اور ساتھ میں اس کو نمونیا ہوگا، تو ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ اگر اس کی ٹانگ میں درد ہے تو اگر ہمیں شک پڑ رہا ہے کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور ہم اس کے نمونیا کا علاج بھی کریں گے. ایک کو دوسرے پہ ترجیح نہیں دیں گے، بلکہ اس بات کا امکان ہوگا کہ اگر ہم ایک کو دوسرے پہ ترجیح دیں گے تو وہ دوسری چیز بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا. لہٰذا دونوں کو بیک وقت دونوں کا اپنی اپنی جگہ صحیح علاج ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے ابھی ہم پہلے جو بات چیت کر رہے تھے، دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، درد اور ڈپریشن کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ اسیس کیا جاتا ہے، پھر دونوں کی اپنی اپنی ایک جو علاج کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق دوائیں، اگر دوا کی ضرورت ہے تو تجویز کی جاتی ہے. لیکن تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف دوا سے بہتر نہیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جیسے کسی کو اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو بعد میں یہ علاج کا حصہ ہے کہ ہم اس کو ورزش کراتے ہیں تاکہ اس کے مسل کی اسٹرینگتھ واپس آئے. اب یہ گولی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علاج آئے گا تو علاج میں بھی وہ تمام طریقے دیکھے جائیں گے کہ کس بیماری میں کون کون سے ایسے طریقے ہیں جو مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، اور وہ دونوں ان میں اپلائی کیے جائیں گے اسیسمنٹ کے بعد. تو میرا خیال ہے کہ دونوں کا علاج ہونا چاہیے، ورنہ رسک یہ ہے کہ ایک دوسرے کو خراب کرے گا، دوسری پہلے کو خراب کرے گا، اور ہم اس سائیکل سے نکل نہیں پائیں گے. ڈاکٹر اقبال، آپ نے کچھ دیر پہلے یہ کہا کہ یعنی یہ دونوں کی جو ریلیشن ہے، اور کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ جو یعنی درد کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے اور ڈپریشن کو بھی ٹھیک کر سکتی. تو کچھ دوائیاں آپ ہمیں بتا سکتے کہ کون سی ہے اور وہ کس طرح سے یعنی دماغ میں ایسے کام کرتی ہے کہ جہاں درد بھی ٹھیک ہو اور ڈپریشن بھی ٹھیک ہو؟ اس سے پہلے کہ میں علاج پہ بتاؤں، میں ڈاکٹر نعیم نے بڑی بات اہم کی، اور میں اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس مریض آتا ہے وہ تکلیف کی حالت میں، تو ہم اگر کوئی ڈیزیز ماڈل میں اس کو فٹ نہیں بھی کر سکتے، اتنا تو ضرور ہے ہی از ایٹ ڈس ایز. ڈس ایز کا مطلب تکلیف کی حالت ہے. بہت ہی صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے، اور صحیح تھا، ڈس ایز. اب اس کی جو ہے اس تکالیف کو ہم نے دور کرنا ہے. اس سلسلے میں سوکریٹیز نے 450 قبل مسیح میں بڑی اچھی بات کی کہ the fault of modern physician would be that he will separate the body from soul. یعنی
جو جدید آگے چل کر جو لوگ ہوں گے وہ یہ کریں گے کہ اپنے جو روح کو جسم سے علیحدہ سمجھیں گے، علیحدہ علیحدہ علاج کریں گے، یہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور کتنی اہم بات بتائی آپ نے. اور اب جو ہے اس میں ہم یہی کہیں گے کہ ہولسٹک اپروچ ہو، ہم نے جسم کو، انسان کو پورے طور پر دیکھنا ہے. ایک جگہ اگر کسی کی انگلی موڑ دو تو اس کا جو ہے پیٹ کے درد، وہ بھوک بھی مٹ سکتی ہے، اس کو گانے کا بھی مزہ نہیں آئے گا. مطلب لنک ہے یہ سارا. اگر کسی کو پیٹ میں درد ہے اور اس کو بہت لطیفے سنائیں کوئی اثر نہیں ہوگا. تو لنک ہے سارا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی مریض آئے اس کو ہولسٹیکلی پورے اس انداز سے دیکھیں. یہ نہیں کہ ہم نے آرٹیفیشل انداز میں جو ڈائیکاٹمیز کی ہے انسان کی اسپیشلسٹ وائز، اس سے تھوڑا ہٹ کر ہمیں انسان کو پورے انداز میں بھی دیکھنا پڑے. اسی طرح علاج کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ محض دوائیوں پہ اکتفا نہیں کرنا. غذا کا بھی تعلق ہے تو ورزش کا بھی تعلق ہے اور دوائیوں کا بھی تعلق ہے. اس کی مثال میں وہی دوں گا کہ اگر ہم صرف بیج ڈال دیں ایک زمین میں اور زمین ہموار نہ ہو تو بھی بیکار ہے. اگر موسم موافق نہ ہو تو بھی بیکار ہے. اس موسم میں آپ کنو لگائیں گے؟ نہیں لگیں گے، کیونکہ یہ گرمی کا موسم ہے، یہ آم کا سیزن. تو لہٰذا جب علاج کی طرف بھی آتے ہیں تو ہم بایو سائیکو سوشل ماڈل آف ڈیزیز کے علاج میں کرتے ہیں کہ بایولوجیکلی، سائیکولوجیکلی اور سوشلی، جس میں آکیوپیشنل تھراپی. جیسے مثال کے طور پر ایک ورزش کو ہی دیکھیں، اگر بندہ ورزش کرتا ہے تو انڈورفین، انکیفلین ریلیز ہوتے ہیں. حرکت میں برکت ہے پہلے پرانے لوگ کہتے تھے. اب سائنس سے پروو ہو گیا جب ہم حرکت کرتے ہیں تو انڈورفین، انکیفلین ہمارے جسم میں کیمیکل نکلتے ہیں. انڈورفین کا کام کیا ہے؟ یہ پین کلر ہیں، قدرتی درد کو بھگانے والے. اور انکیفلین کا کیا کام ہے؟ یہ موڈ کو حشاش پشاش کرتے ہیں. تو لہٰذا میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات ضرور کہوں. اب جہاں تک دوائیوں کا تعلق ہے، خوش قسمتی سے ہماری جو دوائیاں ہیں اب وہ اسپیسیفک بھی ہو گئیں اور براڈ اسپیکٹرم بھی ہیں. مطلب ہماری جو دوائیں مثال کے طور پر، صحیح، پہلے یہ تھا کہ ایک دوائی ہوتی تھی وہ سیروٹونین، نورپینفرین، ڈوپامین اور ہسٹامین سب کو ڈسٹرب کرتی تھی اور سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ صرف سیروٹونین والی دوائی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ براڈ اسپیکٹرم ہے کہ وہ ڈپریشن کو بھی ٹھیک کرتی ہے، تو انگزائٹی کو بھی ٹھیک کرتی ہے، تو پین کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے، بھوک کو بھی سیٹ کر دیتی ہے. تو ایک تو یہ. اب خاص طور پر جو دوائیاں ہیں اس میں ہمارے ہاں جو پرانی اسٹینڈرڈ کی دوائیاں ہیں جیسے ایمیٹرپٹلین ہے، یہ ہے تو پرانے طرز کی سستی دوائی ہے، جسم کے درد کو، سر کے درد کو بھی بھگا دیتی ہے، جیسے پین کلر، اور لیکن ساتھ ساتھ وہ ڈپریشن کو بھی ٹھیک کرتی ہے. لیکن اب جدید دوائیاں جو اب نکلی ہیں مارکیٹ میں جیسے ڈیلاکسٹین ہے، وہ جو ہے باقاعدہ دردوں کی دوائی کے طور پر پروموٹ کیا جاتا ہے اس کو، اور وہ درد کو ٹھیک کرتی ہیں. اسی طرح سے ہماری جو باقی دوائیاں ہیں اینٹی ڈپریسنٹ، اس میں سے بھی کافی دوائیاں ایسی ہیں جو کہ درد کو بھی ٹھیک کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ ڈپریشن کو بھی ٹھیک کرتی ہیں خوش قسمتی سے. تو ایک ہی دوائی ہو جو دونوں کام کچھ حد تک کریں اور دونوں طرف سے فائدہ ہو. ڈاکٹر نعیم، ڈاکٹر اقبال نے ایکسرسائز کے بارے میں بتایا کہ ایکسرسائز یعنی بڑی اہم چیز ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں. اکثر مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا ورزش کریں اور یعنی کیا تجویز کرتے ہیں آپ تاکہ ہمیں یعنی بہتری آئے اس میں. تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کیا وہ یعنی 2 گھنٹے دوڑ لگانی ہے یا کیا کرنا ہے کہ جس سے پیشنٹ کو فائدہ ہو، جو یعنی ان باتوں میں جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو بات صرف ناظرین کے لیے، کیونکہ ایک ذرا سی چھوٹی سی بات صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک دوا کے 2 یوزز میں، اب آج کل اگر آپ کسی سے پوچھ لیں ایک عام جنرل پبلک سے کہ یہ ایسپرین کیوں کھا رہا ہے، تو زیادہ لوگ کہیں گے دل کے درد کے لیے، دل کی مرض کے لیے کھا رہا ہے، حالانکہ ایسپرین بنیادی طور پر درد کی دوا تھی. تو صرف یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ ایک دوا کے کئی استعمال ہو سکتے ہیں. لہٰذا جیسے مرگی کی دوا جو ہے وہ ہمارے ہاں سائیکیٹری میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ لوگ پھر اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ درد میں اور ڈپریشن میں دونوں کا رول ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہم نے کچھ بات کی تھی کہ جسمانی کیمیکل جو تبدیلیاں آتی ہیں، انڈورفن کی بات ہوئی کہ اس سے کیا کیا آتا ہے. اب ایسی بہت سی ریسرچ آئی ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف ایکسرسائز کی جائے تو تقریباً ڈپریشن کی علامات میں 30% تک کمی ہو سکتی ہے، صرف ڈپریشن
کی جو ہوتی ہے. اور جو مائلڈ ڈپریشن ہوتی ہے اس میں بے تحاشا بہتری آ سکتی ہے نارمل ایکسرسائز سے. آپ کا سوال بہت بڑی بہتری ہے, بہت اچھی بہتری ہے, اور بہت اہم ہے. اور یہ اس پہ ہے کہ جو اس کے علیحدہ سے آپ کو بینیفٹ, ایڈیشنل بینیفٹ مل رہے ہیں کہ آپ کی جو جسمانی صحت بہتر ہو رہی ہے, ہاضمہ بہتر ہو رہا ہے, دل کی حالت بہتر ہو رہی ہے, شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں آ رہی ہے, کولیسٹرول کنٹرول میں آ رہا ہے, وہ ایک علیحدہ ہے. تو ہم تو صرف اس ایک فائدے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, پھر لوگوں کو یہ بھی بڑا کانسیپٹ اس طرح سے ہے کہ شاید بہت اسٹرانگ ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. تو ایسا نہیں ہے. کہ آپ کو بنیادی طور پہ جو اہم بات ہے وہ ہے باقاعدگی ایکسرسائز میں جو آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تقریباً 30 منٹ سے 45 منٹ کی روزانہ اگر ہم ایک تیز واک, چہل قدمی تیز کر لیں تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کافی ہے, بجائے اس کے کہ ہم باڈی بلڈنگ کریں اور ویٹ لفٹنگ کریں, کیونکہ وہ مینٹین نہیں رہ پائے گی. اگر آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں تو اس کا, چاہے وہ ٹیبل ٹینس ہے, چاہے وہ کرکٹ ہے, یا کوئی بھی ایسی فٹ بال ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک واک کرنے میں, اگر اکیلے واک کر رہے ہیں تو اور چیزیں شاید آپ نہ کر پائیں گے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھی آپ ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ایک مائنڈ آپ کا اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. واک کی سپیڈ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی سپیڈ ہو کہ جہاں آپ کو ہلکا سا ذرا سا سانس آپ کو ہو, لیکن ایسا نہیں کہ آپ بالکل دھونکنی کی طرح چلنے لگیں, یا یہ بھی نہیں کہ اتنے لیجرلی ٹہل لیں. اور اس میں پھر ایک لوگوں کا بڑا کانسیپٹ ہے کہ شاید واک جو ہے وہ صرف صبح ہی کی جائے تو فائدہ مند ہوتی ہے. واک آپ کسی وقت بھی کریں گے تو وہ فائدہ مند ہوتی ہے. احتیاط یہ بتائی جاتی ہے, جو ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کھانے کے بعد, کیونکہ ہمارا جو تمام خون ہے وہ نظام ہاضمہ کی طرف اس وقت زیادہ اس کا دورانیہ ہوتا ہے, تو اس لیے, اور پھر دل پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو کھانے کے بعد اگر آپ کرتے ہیں تو لائٹ واک ہونے چاہیے, نہیں آہستہ چہل قدمی کرنے چاہیے. اور اگر آپ خالی پیٹ ہے, جو زیادہ بہتر ہے کہ خالی پیٹ ہوں اور زیادہ ذرا تیز رفتار سے کریں. اور جو لوگ نہیں کرتے ان کو شروع میں 10 منٹ سے وہ شروع کریں, کم سے شروع کریں, اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے رہیں. صبح اور شام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صبح کیونکہ ذرا پولیوشن کم ہوتی ہے, زیادہ بہتر آکسیجن ہوتی ہے, تو زیادہ بہتر اس لیے ہوتی ہے. لیکن اس کی قیمت پہ بالکل نہ کرنا کہ کیونکہ میں صبح نہیں کر پایا تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. میں کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو نماز کے بعد کچھ ذکر اذکار کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو بھی آپ ذکر اذکار, جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں, آپ اپنی تسبیح لے کے اس دوران اگر ٹہل لیں گے تو آپ کو علیحدہ وقت بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا. آپ اسی وقت میں وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, تو آپ کو اس کا فائدہ بھی مل سکتا ہے. ڈاکٹر افریدی, ڈپریشن کے علاج میں ایک تو ہے دوائی اور دوسری ایکسرسائز, اور بھی علاج کے مختلف طریقے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑی سی اس پر بھی جھلک ڈالیں, جیسے ہم کہ سائیکو تھراپی ہے یا بایو فیڈ بیک ہے, تو تھوڑی سی اس پر جھلک ڈالیں کہ وہ کیا کیا اور ہم کر سکتے ہیں. جی, اس پہ آنے سے پہلے چونکہ ڈاکٹر نعیم صاحب نے بڑی اچھی اور مفید باتیں بتائیں, اس سلسلے میں چند باتیں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی ایکسرسائز شروع کی جائے وہ کم سے شروع کو, اسپیڈ کم ہو اور تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہو. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک ایک ہی چیز سے کئی فائدے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج کل ہمارے یہاں وٹامن ڈی کئی خواتین کا خاص طور پر بہت کم آ رہا ہے. جی, اگر صبح کے وقت یا شام کے وقت, عصر کے وقت نماز کے بعد, اور یا صبح کی نماز کے بعد جب تھوڑی دھوپ نکلے ہو اس وقت اگر چہل قدمی کریں تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ زیادہ اس کا اثر ہوگا. اور یہ بھی ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اگر ہفتے میں 150 منٹ ورزش کی جائے کم از کم 5 دن, جی ہاں, تو 58% لوگوں کا ڈائبٹیز, شوگر سے روک تھام ہو جاتی ہے, جو کہ بہت ہیوج روک تھام ہے. تو لہٰذا اس سے نہ صرف یہ ہے کہ بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے, اور دوسری ایک اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ ٹریڈ مل لے کے رکھ دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ 95% لوگ صرف رکھنے کے لیے دیکھتے ہو, کپڑے سوکھتے رہتے ہیں. تو اس کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ اس انتظار میں نہ رہیں, 4-4 6-6 منٹ کی ورزشیں کریں, جب بھی موقع ملے حرکت کریں. اور دوسری ایک بات ہے, اکثر خواتین یا مرد ہمیں کہتے ہیں کہ کام کے دوران میرا ایکسرسائز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی اثر ہے, لیکن جیسے گھر کی نماز میں اور مسجد کی نماز میں کئی گنا فرق ہے. گھر کے کھانے میں اور پکنک کے کھانے میں
فرق ہے. اسی طرح سے جب ہم سپورٹس کے لیے جاتے ہیں اور دماغ بال میں گھس جاتی ہے, دنیا سے کٹ جاتی ہے کہ پریشانیاں کیا ہیں, تو اس کا اثر ذہن پہ اور اچھا ہوتا ہے. تو لہٰذا کام کے دوران جو ورزش ہو رہی ہے اسے ہٹ کر بھی ہمیں نکالنا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی دیگر غذا کا بھی اس سے تعلق ہے. مثلاً دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم ایسی غذائیں جس میں ٹرپٹوفین یا ٹائرمین ہوں اس میں, اس سے ڈپریشن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. مثلاً جو کیلا ہے اور پنیر ہے, مرغی کی کلیجی ہے, اسی طرح سے جو ہے لوبیا ہے جس کو ریڈ بین کہتے ہیں, اس کا موڈ پہ اچھا اثر ہوتا ہے. اس سے کیلے سے بھی ڈپریشن ٹھیک ہو سکتا ہے. اینٹی ڈپریشن پراپرٹی ہے اس میں کہ اس سے سیروٹونین بنتا ہے. بڑی اہم بات ہے, قدرتی. ہاں اچھا, اس کے ساتھ ساتھ علاج کا جو طریقہ ہے دوائیوں سے ہٹ کر ہم نان فارماکولوجیکل یعنی سائیکو تھراپی, جس میں انالیٹیکل تھراپی, بیہیویورل تھراپی, کوگنیٹو تھراپی, اس کی ریسرچ سے ثابت ہوا کہ دوائی سے جو دماغ میں پیٹ سکین میں تبدیلی آتی ہے اتنی ہی یا کم از کم اس کے لگ بھگ تبدیلی آ سکتی ہے. تو لہٰذا اس میں ہم کیا کرتے ہیں, انالیٹیکل تھراپی میں مریض سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس کے لاشعور میں جو پریشانیاں ہیں اس کا وہ اظہار کرے, وہ وینٹیلیٹ ہو. جیسے کمرے میں حبس ہوتا ہے تو ہم کھڑکی دروازہ کھولتے ہیں, دماغ کی کھڑکی منہ ہے, منہ سے آپ 6 بار کسی کو لطیفہ سنائیں, اثر ختم. تو اس طریقے سے وہ وینٹیلیٹ ہو کے وہ جو حبس ہوتا ہے دماغ میں یا لاشعور میں وہ صاف ہو جاتا ہے. دوسرا بیہیویورل تھراپی ہے جس میں ہم کہتے ہیں مریض کو کہ آپ اپنے رویے سے ڈپریشن اور درد کو ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے, جیسے ہم مثال کے طور ایک بندہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں تقریر نہیں کر سکتا, ہم کو کہتے ہیں تقریر کرو, 8-10 بار کرو گے تو سیکھ جاؤ گے. ایک خاتون کہتی ہے میں کھانا نہیں بنا سکتی, آپ بنائیں گی تو وقت آئے گا کہ خود ہی دماغ میں آ جائے کہ میں بنا سکتی ہوں. تو ایک بندہ پارٹی میں نہیں جا رہا کہ میں خوش ہوں تو پارٹی میں جاؤ, ہم کہتے ہیں پارٹی میں جاؤ تو خوش ہوگے. ہم کہتے ہیں آپ شکار کے لیے پہلے تکلیف اٹھاؤ گے تو آپ کو وہ آئے گا, پہلے پھل لگاؤ گے, پودے لگاؤ گے تو پھل ملے گا. تو ہم وہ اس کی اس اینگل کو چینج کرتے ہیں کہ رویے سے. تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے کوگنیٹو تھراپی, جس میں ہم فہم ٹھیک کرتے ہیں, سمجھ ٹھیک کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو چیزیں دی ہیں اس کو بھی سوچیں, اور اپنی ٹنل ویژن نہیں کریں کہ ایک جگہ آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ فلان جگہ رشتہ نہیں ہوا, فلان نوکری نکل گئی. تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ محمود غزنوی 16 حملوں میں ناکام ہوا تو اتنا مشہور ہوا, اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک بندہ اداکار کی حیثیت سے آتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے, گلوکار بن جاتا ہے, جیسے اے نیئر. اسی طرح ہمارے جو وہ ہیں ندیم ہے ایز اے گلوکار, ناکام ہو گئے لیکن بہترین قسم کے ایکٹر بن گئے. ایک بیٹنگ کے لیے آتا ہے تو بالر بن جاتا ہے, بالر بنتا ہے کے لیے آتا ہے تو بیٹنگ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ناکامی کو ڈز ناٹ مین آلویز فیلور. تو لہٰذا ایک جگہ ناکام ہو گئی تو دوسری کئی راہیں اور کھلی ہیں, اس سوچ کو ٹھیک کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک مزید بات کہوں گا کہ ہم لوگ سوچ کو سمجھ کو ٹھیک نہیں رکھتے. ہمارے پولیٹیشین جو ہیں پیسے جمع کر رہے ہیں ایٹ دی کاسٹ, اور ڈاکٹر بھی ایٹ دی کاسٹ آف دیئر ہیلتھ. پھر بعد میں وہ پیسہ لگاتے ہیں ہیلتھ کو ریسٹور کرنے پہ, وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس فہم کو اگر ہم ٹھیک کریں کہ بھئی میں جو ہے اتنا ہی چاہیے جو میری ضروریات ہیں, یہ پیسے ادھر ہی رہنے ہیں, لہٰذا ہمیں جو ہے اپنے لیے جو اچھی سوچ رکھ رہا ہوں, اپنے دوست کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے بھی سوچ اچھی رکھوں تو مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے. بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی ڈاکٹر آفریدی. ڈاکٹر نعیم, آپ ہمارے ناظرین اور ان مریضوں کے لیے آپ کی جو ہم کہتے ہیں فائنل ورڈز آف ایڈوائس کیا ہوگی کہ جنہیں یعنی بہت درد بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ڈپریشن بھی ہوتا ہے, انہیں ہم جو کہتے ہیں فائنل ورڈز آف آخری یعنی مشورہ, آخری ایڈوائس کیا ہوگی؟ 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے لیے جو صرف ایک بات کو وضاحت کرنے کے لیے جو مذہب پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے قرآن شریف کا فرمان ہے کہ کوئی ایسی بیماری اتری نہیں جس کی شفا نہ ہو. تو اس میں کوئی نا امیدی والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ بہت دن سے ایک بیماری میں مبتلا ہیں یا 2 بیماریوں میں مبتلا ہیں تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آج مجھے اس بات کا یا مجھے علم نہیں ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کو اس بیماری کا علاج مجھ سے زیادہ بہتر کر سکتے ہوں, یا ہم دونوں کے پاس آج نہیں ہے لیکن کل اس کا علاج. اتنی بے تحاشا تحقیق خاص طور سے ان بیماریوں کے بارے میں ہو رہی ہیں جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں کہ وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں.
تو کوئی ایسی نا امیدی والی بات نہیں ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس میں جو دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنی دوا خود نہ تجویز کریں، کیونکہ اس کے لینے سے جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہتر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو خراب کر رہے ہوں. یہ بات میں خاص طور سے اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جیسے شروع میں آپ نے بتایا تھا کہ میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ میں کام کرتا ہوں، تو بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے گردے اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی بے تحاشا جب ان کا دل چاہتا ہے وہ پین کلر بالکل چنے مٹر کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ بس ہم ٹھیک ہو رہے ہیں، اور اس کا خیال نہیں کر سکتے کہ وہ جو معمولی تو نہیں، ان کے لیے اس وقت بہت شدید ہے، جس درد سے وہ نجات پانا چاہتے تھے اب وہ اس سے زیادہ بری مشکل میں پھنس گئے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے قریب جو اچھا معالج ہے اس سے مشورہ کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ اللہ میاں نے آپ کی اس بیماری سے شفا لکھی ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی بہتر ہو کے ایک نارمل زندگی گزار سکیں گے. ڈاکٹر افریدی، ڈاکٹر صدیقی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری اسٹوڈیوز میں آئے اور ہمارے ناظرین سے اس بڑی اہم بات پر آپ کے خیالات شیئر کیے. ناظرین، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ڈپریشن ایک عام یعنی کافی لوگوں میں ہوتی ہے، اور ایسا درد کہ جو مسلسل رہے، جس کو ہم کہتے ہیں کرونک پین، چاہے جسم کے کوئی بھی حصے میں ہو، یہ بھی عام ہے. لیکن جب یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بہت درد ہو تو اس سے ڈپریشن پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر جسے ڈپریشن ہو تو وہ درد کی شکایت بھی ظاہر کر کے اپنے ڈپریشن کا اظہار کرتا ہے. اور جب کسی کو دونوں بیماری ساتھ میں ہو، جو بھی ہو سکتی ہے، تو معاملہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طرح سے جائزہ لینا، صحیح طرح سے ڈائگنوسس پر آنا اور صحیح طرح سے علاج لینا بہت ضروری ہے. اور اس میں جو ہے صرف دوائی کا ہی حصہ نہیں ہے، لیکن اور بھی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے مہمانوں نے آپ کو بتایا. یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ دوائی جو ہے کچھ حد تک تو درد کے لیے کوئی بھی لے سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو کہ آپ ایسی دوائی لے کے جو دوائی جا کر زہر بن جائے. دوائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، اور علاج کے طریقے ہیں جو اس بیماری میں، ان بیماریوں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے مریض کو بہتری آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.